वेलकम टू जिंदगी 360। मैं हूं आपकी होस्ट सारा जमान। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन इस टैलेंट पे तब और भी ज़्यादा फ़ख्र होता है जब ये पाकिस्तान से बाहर कामयाबी के झंडे गाड़ता है। आज के शो में मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी कुछ ऐसे पाकिस्तानी सितारों से जिनके नाम और काम से तो आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, लेकिन ये टैलेंटेड स्टार्स मुल्क से बाहर अपने टैलेंट का खासतौर पे अमेरिका में कितने मुनफरिद अंदाज से मुजाहरा कर रहे हैं, ये देख के आज आप भी हैरान रह जाएंगे। आज आपकी मुलाकात होगी नईम और यास्मीन ताहिर के साथ उनके बेटे फरहान ताहिर से, जो अमेरिका में एक कामयाब अदाकार हैं। और फिर आप मिलेंगे पाकिस्तान की बीवी सनम जानम ज़ेब बंगश से, जो अमेरिका में एक अनोखे म्यूजिक बैंड को लीड कर रही हैं। हॉलीवुड के पाकिस्तानी स्टार फरहान ताहिर साहब की मुलाकात में करवाऊंगी कुछ ही देर में। पहले मिलते हैं उनके वालिदैन से, जो बजाते खुद टैलेंट का एक खजाना है। नईम ताहिर पाकिस्तान में थिएटर और टेलीविजन की जानी मानी शख्सियत हैं, और उनकी अहलिया यास्मीन ताहिर को, जो कि मारूफ ड्रामा नवीस इम्तियाज़ अली ताज की इकलौती बेटी है, रेडियो का लेजेंड कहना गलत नहीं होगा। उनका मॉर्निंग शो 7 रंग पाकिस्तान में उनके फैंस को आज भी याद है। और ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि यास्मीन ताहिर ने ही पाकिस्तान में पहली मर्तबा रेडियो पे वेस्टर्न पॉप म्यूजिक का शो करके मुल्क में आरजे यानी रेडियो जॉकी का कॉन्सेप्ट मुतारिफ करवाया। अब इनके बारे में कुछ मजीद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिनका ताल्लुक है इनकी फैमिली से। नईम ताहिर की वालिदा बरे सगीर की पहली मुसलमान खातून डॉक्टर थीं, जबकि यास्मीन ताहिर की वालिदा हिजाब इम्तियाज़ अली ताज मुस्लिम दुनिया की पहली खातून पायलट। इस गोल्डन कपल के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग और मज़े की बातें सुनते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। नईम ताहिर साहब, यास्मीन ताहिर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए वक्त निकाला। इतनी लंबी हिस्ट्री है आप दोनों की ब्रॉडकास्टिंग की कि अगर शुरू से शुरू किया जाए तो मुझे लगता है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होगा, लेकिन थोड़ा सा हमारे नाजरीन के नॉलेज के लिए बताइए नईम साहब, किस तरह आपका आना हुआ इस साइड पे, ड्रामा की साइड पे? बहुत शुक्रिया सारा, आपने हमें मौका दिया। जुनून, शुरू से जुनून था। 9वीं जमात से मैं जब पीछे देखता हूँ कि मुझे ये जुनून हो गया कि मैं थिएटर करूँगा। अब कोई थिएटर का नामो निशान नहीं था उस वक्त, सब लोग कहते हैं ये पागल है। मेरे फैमिली देखिए, मेरा जो फैमिली था वो बहुत कंजर्वेटिव लोग थे, लेकिन टॉलरेंस इतनी थी कि किसी ने एतराज़ नहीं, बस ये समझा कि ये बच्चा बिगड़ गया। कुछ मायूस से हो गए, उन्होंने कहा इसको इसके हाल पे छोड़ दो। उस वक्त सिर्फ रेडियो था, और रेडियो कोई पैसे वैसे नहीं देता था हम लोग स्टूडेंट्स को। तो मैंने, मेरा ख्याल में कोई 50 दफ़ा जाके रेडियो पे अपने आप को ऑडिशन करने के लिए कोशिश की होगी। अच्छा। और हमेशा फेल हो जाता था। ओहो। तो लेकिन मेरे लिखने का जो था उसमें कुछ शोहरत होगी कि मैं लिखता अच्छा हूँ। ठीक है। तो एक यूनिवर्सिटी मैगज़ीन में मुझे रखा गया। तो उस यूनिवर्सिटी मैगज़ीन में जब मैंने अपनी कहानी पढ़ी तो सारे प्रोड्यूसर ने मुझे कॉल किया कि आप ड्रामा क्यों नहीं करते, आप ये क्यों नहीं करते, आप पढ़ते बड़ा अच्छा है, आप लिखते बड़ा अच्छा है। तो मैं एकदम सोच लगा, मैं तो ये चक्कर खा के यहाँ का जूते फट गए मेरे। आज आपको ख्याल आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो इब्तिदा हुई और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद वाज नो गोइंग बैक। बिल्कुल, कभी फिर रुके नहीं आप। फिर रुके नहीं। लेकिन इनके बरक्स यास्मीन ताहिर साहिबा, आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा मुख्तलिफ रहा। आपकी जो फैमिली है वो हमेशा से ही पब्लिशिंग में रही, बड़ी प्रोग्रेसिव बैकग्राउंड से आप आती हैं, तो आपके लिए ये जो फैमिली लेगेसी थी, ये जो मीरास आपको मिली, कैसे इसने आपको इन्फ्लुएंस किया, किस तरह मुतासिर किया आपको? एज सच इतना कॉन्शियसली तो मुझे नहीं किया इन्फ्लुएंस ने, लेकिन कहीं पीछे जहन में था कि ये लोग तो बहुत कुछ कर चुके हैं, कुछ थोड़ा बहुत तो मुझे भी करना चाहिए टू शो माई प्रेजेंस कि मैं भी तो हूँ। रेडियो को मैंने कभी मुलाजिमत समझ के नहीं किया, इट हैड बीन माई पैशन। वो मेरे किरदार के मुताबिक था। मैं थोड़ी सी शर्मीली वाकई हुई हूँ, तो इट वाज गुड कि आई वाज नॉट विजिबल। अच्छा, आप चाहती भी नहीं थी कि आपका चेहरा बहुत ज़्यादा लोगों को नजर आए, आप आवाज़ के जरिए ही अपना राब्ता कायम करना चाहती थी। ये आइडियल चीज़ थी। तो ये बताइए कि मुलाकात फिर आप दोनों की क्या रेडियो के जरिए ही हुई? कैसे हुई मुलाकात? अपने जो थोड़ी जाती जो आपकी है, एक ही एस्पेक्ट है आपकी ज़िंदगी का थोड़ा मसालेदार, बाकी तो बड़ी आपकी संजीदा ज़िंदगी। अगर आप मेरी ज़िंदगी के मसालेदार हिस्से चाहती हैं तो काफ़ी वक्त चाहिए। बड़े बड़े मसालेदार हिस्से हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में था, थिएटर में दाखिला हो गया। दाखिला ये हो गया कि मैंने ड्रामा में पार्ट करना शुरू कर दिया, और फाइनली जो एनुअल ड्रामा था उसका प्रिंसिपल साहब ने तय किया कि मैं उसको डायरेक्ट करूँगा। उस पर कंडीशन ये लग गई कि जब तक ये स्क्रिप्ट सैयद इम्तियाज़ अली ताज नहीं देखेंगे उस वक्त हम नहीं कर सकते। तो ये थी मेरी पहली हाज़िरी सैयद इम्तियाज़ अली ताज साहब के पास।
تو وہاں پھر ہم جانا ہوا. پھر سعید امتیاز علی صاحب سے میرے لیے خزانہ تھے علم کا, ڈرامے کا, اور مجھے جنون تھا ڈرامے کا. تو میں ان کے پاس جاتا رہا تھا, وہ مجھے بتانا میں خیر میں انجوائے کرتے تھے اور میں ان سے سننا انجوائے کرتا تھا. تو اس کے بعد یہ بتائیں گے. چلیں جی پارٹ 2 اب آپ بتائیے. مجھے یاد ہے کہ میرے ابا نے کہا کہ بھئی ذرا ہمیں آرٹس کاؤنسل چھوڑاؤ, ڈرائیور نہیں ہے تو تم چھوڑاؤ, تمہیں گاڑی کی بھی ضرورت ہوتی. سو آئی جسٹ وینٹ ٹو ڈراپ دم دیر. تو وہ شیشہ جو ہوتا ہے اس میں میں نے وہ, ہمارے یہاں شاید آپ اس سے فیملیئر ہوں گی, RC مصطفی چیز ہوتی ہے نا, تو وہ تقریباً اچھا وہ گاڑی میں ہوا, وہ گاڑی میں. تو آپ پچھلی سیٹ پہ بیٹھے تھے اور آپ ڈرائیو کر رہی تھی؟ میں ڈرائیو کر رہی تھی. مطلب اس سے زیادہ فلمی کیا ہو سکتا ہے؟ جو باقی نوجوان ساتھ تھے وہ مجھے کچھ ذرا اوچھا ٹائپ ہوتا نا, ذرا بہت اچھل کود میں تھے, یہ ذرا متین سے مجھے لگے. تو مجھے متانت اچھی لگی, خوش شکل بھی تھے اور اس لیے اچھے لگے. تو آپ نے خود اپنے والد صاحب سے کہا یا کس طرح بات؟ نہیں ایسے تھوڑے, میں نے ان کو فون کیا. ارے واہ. اور میں نے سوچا کہ اگر میں اپنی آواز میں بات کروں گی تو پہچانی جاؤں گی, لہٰذا میں نے وسپرز میں گفتگو شروع کی. تو پھر کچھ تھوڑی بہت ذہانت دکھا گئی, انہوں نے فوراً ہی پہچان دیا. متانت ذہانت سب کچھ. اچھا جب انہوں نے پہچانا میں نے کہا وائی ویسٹ ٹائم نا, چلو بھیا آگے بڑھو, بس ہو گیا نا, پہچانے بھی گئے, سب کچھ ہو گیا. تو اس طرح سے ہمارے مراسم ان کا آنا تھا, گھر میں آنا جانا ہو گیا شروع. اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ میرے والد کو ان باقی نوجوانوں میں یہ پسند آ رہے ہیں, تو اس سے بھی ذرا ڈھارس بن گئی کہ probably I'm on the right track. سب سے زیادہ ڈرامائی جو ہے وہ آپ کی ذاتی زندگی کی ایپیسوڈ تھی. حالانکہ مجھے ایکٹنگ یا ڈرامے وغیرہ کا بالکل شوق نہیں تھا ہی نہیں, کالج میں بھی نہیں. میں نے دھکا دیا. اچھا میں نے اسٹیج پہ تو میں نے لے کے آیا, روتی تھی پلرس کے پیچھے چھپ جاتی, کس مصیبت میں ڈال دیا. میں نے کہا یو کین ڈو اٹ, کم آن. اینڈ شی گیو سچ ونڈرفل پرفارمنسز. یہی میں پوچھنا چاہتی تھی آپ سے کہ جب ہسبینڈ اینڈ وائف ایک ہی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہوں تو بعض اوقات تو آسانی ہو جاتی ہے کہ چیلنجز کو سمجھتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے چیلنجز کو, لیکن بعض اوقات تھوڑا مشکل بھی ہو جاتا ہے کہ پھر ایک دوسرے کے کام کے بارے میں اتنا جانتے ہیں کہ تنقید بھی کرنے لگتے ہیں اور مشورے بھی دینے لگتے ہیں. آپ دونوں کا ایکسپیرینس کیسا رہا, کس حد تک سپورٹ کیا اور کس حد تک ایک دوسرے کو اریٹیٹ کیا؟ میرا خیال ہے کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو کافی سپورٹ کیا, کیونکہ جس طرح کی میں تھی مجھے سپورٹ کے علاوہ چلنا مشکل تھا, میرے لیے بہت ہی مشکل تھا. نہیں کہ نہیں اسٹیج پہ آؤ کرو, لڑکیاں ہیں نہیں, اچھے گھر کی لڑکیاں ہونی چاہیے, اس سے باقی لوگوں کو بھی. تو پھر جب میں آئی, اور واقعی اس کا یہ اثر ہوا کہ جب میں اسٹیج پہ گئی تو مجھے دیکھ کر پھر مسز فیض نے اپنی بیٹیوں کو بھی اجازت دی. تو پھر سلیمہ ہاشمی بھی آ گئیں اس میں, پھر منیزہ ہاشمی بھی آ گئیں, پھر اور بھی کئی لوگ آ گئے, تو وہ پھر چل پڑا. اور پھر یہ بھی میرے والد نے کیا کہ جب ڈرامہ ختم ہو جاتا تھا تو وہ لاہور کے جو بڑے جانے پہچانے لوگ تھے وہ ان سے کہتے تھے ان کو آپ بلائیں کھانے پہ, ان کی عزت افزائی کریں تاکہ معلوم ہو. He was trying to help us make theatre a movement. تو یہ لوگ تو پائنیئرس تھے, تو یہ ہمیں اس لحاظ سے ہیلپ کرتے تھے کہ ہم آگے چلیں. مزے کی باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جب فرحان طاہر بھی ہمیں جوائن کریں گے, اور میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اپنی ہنسی روکنا میرے لیے کافی مشکل کام تھا. سو اسٹے ود اس. پاکستانی سٹارز کا بیٹا ہوتے ہوئے فرحان طاہر نے امریکہ میں کریئر بنانا کیوں پسند کیا, اس پر ان سے بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم باتیں کر رہے تھے جناب نعیم طاہر اور ان کی اہلیہ یاسمین طاہر سے. ان کے بیٹے علی طاہر کو تو آپ نے پاکستان میں بہت سے ٹی وی ڈراماز میں دیکھا ہی ہے, لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ علی کے بڑے بھائی فرحان طاہر امریکہ میں فلم اور تھیٹر کے ایک کامیاب اداکار ہیں؟ نہیں جانتے؟ کوئی بات نہیں. اس گپ شپ سے پہلے فرحان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں تھیں جو ان کے پیرنٹس کو بھی نہیں پتا تھی. تو فرحان نے جب ہمیں جوائن کیا تو کتنا مزہ آیا آپ خود ہی دیکھیے. فرحان طاہر, ویلکم ٹو وائس آف امریکہ. تھینک یو سو مچ ہمارے لیے وقت نکالنے کا. نہیں, تھینک یو فار ہیونگ اس. آپ کے والدین سے بڑی زبردست ہماری باتیں ہو رہی ہیں. یہ بس آج ہی ہمیں بھی پتا لگا, اور میرے خیال میں آج ہی ہماری آڈینس کو بھی پتا لگا ہے. زبردست. لیکن بات یہ ہے کہ جو لیگیسی آپ کو ملی ہے وہ تو بڑی شاندار ہے. میرا کام ہے سارے نام کو ڈبو دینا. اچھا. اور میں پوری کوشش کر رہا ہوں. بڑے ناکام ہو رہے ہیں آپ, کیونکہ یہاں پہ آڈینس کو یہ بتانا چاہوں گی کہ جب یہ واشنگٹن ڈی سی آئے اور انہوں نے شیکسپیئر کے پلے اوتھیلو میں پرفارم کیا لیڈ رول, تو آپ سمجھیں کمیونٹی حیران ہی ہو گئی, اور خاص طور پہ پاکستانیز نے جتنا پسند کیا آپ کو اور آپ کے کام کو. اس قسم کی سپورٹ اپنی کمیونٹی سے ملنا جو ہے that's an amazing gift.
تو یہ بتائیے تحفہ ہو نہیں سکتا. جب اماں ابا کا اتنا زبردست کریئر وہاں ہے, ابھی بھی آج بھی ایکٹیو ہیں, تو آپ نے پاکستان میں کیوں نہیں کریئر بنانے کا سوچا؟ ایک تو میں یہاں آ گیا بہت پہلے, اور ساری تعلیم یہاں پہ تھی, سب کچھ یہاں پہ تھا, تو سارا کام یہاں پہ میں نے شروع کیا. اب میں جب سوچتا ہوں تو ایک طرح سے اچھا بھی تھا کہ میں نے یہاں پہ کوشش کی. اس کی وجہ مجھے یہ لگتی ہے کہ اگر میں وہاں پہ کرتا تو یہ لوگ تو آلریڈی اسٹیبلش تھے. ایک ایکٹر ہونے کے نظریے سے اگر آپ دیکھیں تو مجھے شاید یہ کبھی پتہ نہ چلتا ہے کہ یہ میری وجہ سے ہے یا ان کی وجہ سے ہے. سو اب یہ سوچتا ہوں, اس وقت یہ خیال نہیں تھا, اس وقت تو دماغ ہی نہیں تھا. لیکن اب سوچ کے یہ خیال آتا ہے کہ شاید اس میں کوئی مصلحت تھی. میں نے تو ان کو اکنامکس کے لیے بھیجا تھا اور انہوں نے کر بھی لی تھی اکنامکس کے گریجویشن برکلی سے. اس کے بعد مجھے کہنا ہے کہ بھائی ابا یہ میں نے آپ کے لیے کر لیا کیونکہ آپ نے کہا تھا, لیکن میں یہ پرسیو نہیں کرنے والا ہوں. میں نے شکل دیکھی, میں نے کہا بابا میرے پاس تو اور پیسے نہیں ہیں. کہیں گے نہیں آپ فکر نہ کریں, میں خود مینیج کروں گا. اس کے بعد سے انہوں نے تھیٹر کا کریئر چنا. دونوں نے یہ کیا کیونکہ آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے سائیکالوجی میں ماسٹرز کر کے پھر یو سی برکلی سے تھیٹر میں ٹریننگ لی, آپ نے بھی پڑھائی کر کے یہ کام کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا دیر سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں آپ لوگ, لیکن پھر جب کر لیتے ہیں ڈیسائیڈ تو پھر ایک راستے کے اوپر چلتے رہتے ہیں. آپ کے نام کے ساتھ آئرن مین اور اسٹار ٹریک جڑا ہوا ہے. کتنا وقت لگا اور کتنی محنت لگی آئرن مین اور اسٹار ٹریک تک پہنچنے میں؟ بہت ٹھوکرے بھی کھائے, دھکے بھی کھائے. تھیٹر میں نے 7, 8, 10 سال کام کیا, 50 تھیٹر کے پلیس کیے امریکہ میں. یہاں میں اس کو اپنی زندگی کا ایک جہیز سمجھتا ہوں. کسی ایک چیز کی وجہ سے لوگوں کا پہچان لینا is not what I'm looking for. The body of work is what I'm looking for. اچھا یہ بتائیے, علی طاہر بھی ایکٹنگ کرتے ہیں, فرحان طاہر بھی ایکٹنگ کرتے ہیں, کون آپ کی نظر میں زیادہ اچھا ایکٹر ہے؟ یہ تو بڑا مشکل سوال ہے, اور ماں کے لیے تو شاید اور بھی مشکل ہے. بہت مشکل سوال ہے. لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ جب ان لوگوں کو کوئی کام ملتا ہے تو ان کا فوکس پھر ادھر ہو جاتا ہے. فرحان کے ساتھ تو میں نے کم کام کیا, لیکن علی چونکہ وہاں ہوتا ہے میں اس کو دیکھتا ہوں, ایکسٹریملی سینسٹیو ایکٹر. فرحان کا کام یہاں دیکھا میں نے, اب اوتھیلو دیکھا, بہت مجھے اچھا لگا, بہت اچھا. میں نے اتنا اچھا اوتھیلو کبھی نہیں دیکھا. اب یہ میرا بیٹا ہے, میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, تو لوگ یہی کہیں گے کہ شاید اس کی وجہ سے کہہ رہا ہے, لیکن میں 2 دفعہ دیکھ چکا ہوں, شاید 3 دفعہ اور دیکھوں. ایک بات پتہ لگی ہے کہ ان کا کام دیکھتے ہوئے آپ نروس ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں آپ ان کو کہ یہ نروس لگے تھے, یہ انہوں نے خود مجھے بتایا. یہ میں ان کو بتایا تھا کہ جب ابا پہلی دفعہ میرا کوئی بھی پلے آ کے دیکھتے ہیں تو اگر ان سے جا کے پوچھیں کہ جب وہ دوسری دفعہ دیکھتے ہیں تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آج تم بہت بہتر تھے. آج تم نروس نہیں تھے. حالانکہ مجھے یہ پتا ہے کہ وہ میری نروس, وہ ان کی اپنی نروسنس ہے. اب تھوڑے سے بیک سیٹ ڈرائیور ثابت ہوئے ہیں. ہاں ظاہر ہے, میری انرجی بہت ہوتی ہے. میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کتنا اچھا کرتے ہیں اور ہمیشہ اچھا کر جاتے ہیں. بس اس کے میرے خیال میں چوائس نہیں ہے کوئی آپ کے پاس. یہ ایک اور انٹرسٹنگ چیز مجھے آپ کے بارے میں پتہ لگی جو میں اپنے آڈینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی, اور وہ یہ ہے کہ مختلف لوگ کیریکٹر کو مختلف طرح سے سمجھتے ہیں. اس کے بارے میں جو کہہ لیں کہ اس کی ڈیٹیلز کو جب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کردار کی, تو مختلف چیزوں پہ غور کرتے ہیں. آپ کردار کے جوتوں پہ غور کرتے ہیں. میں جوتوں پہ, جوتے بڑی اہمیت رکھتے ہیں. مجھے کیوں, کیا اس کی وجہ بتاتا ہوں. دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو آپ کو جو کردار کا جو کچھ بھی اس کے جذبات, اس کے اندرونی طور پہ جو ہو رہا ہے, ایک تو آپ کو وہ اس کو دیکھنا پڑتا ہے. لیکن اس کو دکھانے کے لیے آپ کو جو اس کا بیرونی جو اس کا حلیہ ہے, دیٹس امپورٹنٹ. میرے نزدیک جو جوتے آپ پہنتے ہیں اس سے آپ کی چال بدل جاتی ہے, آپ کی ڈھال بدل جاتی ہے, آپ سب کچھ بدل جاتا ہے. اب اگر ایک آدمی فل بوٹس پہن کے چل رہا ہے تو اس کے چلنے کا ایک دوسرا انداز ہے. اس کے اندر کے انسان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, آئی ہیو ٹو دین شو اٹ کہ ہاں ہی واکس ود دس آن, لیکن اس کے اندر کا انسان جو ہے وہ نازک ہے, رائٹ. سو وہ چیلنج جو ہے ٹو می دا کی از بوٹس اور شوز. آپ سلیپر پہن کے یو واک اے ڈفرنٹ وے, جوتے ڈریس شوز پہن کے یو واک اے ڈفرنٹ وے. سو ٹو می دیٹس دا ایزیسٹ وے ٹو فائنڈ کہ اس کیریکٹر کی چال اور ڈھال لٹرلی کیا ہے. بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے. ہاں میں تو خود حیران رہ گئی ہوں. میں نے آج ڈسکور کیا اس بات کو امیزنگ کہ میں چال پہ بہت غور کرتا ہوں کہ جو کیریکٹر میں پلے کر رہا ہوں یہ قدم کیسے اٹھاتا ہے, چلتا کیسے ہے, اس کا جیسچر کیا ہے.
آدمی اپنی چال ڈھال سے بہت بتاتا ہے, بہت بتاتا ہے. تو مجھے خوشی ہوئی اور حیرت بھی ہوئی کہ ہم دونوں کی ایک کیریکٹر کو انڈرسٹینڈ کرنے کی اپروچ کافی ملتی جلتی ہے. آئی وش کہ ہمارے پاس بہت ڈھیر سارا ٹائم ہوتا ہے, کیونکہ ابھی تو وی ہیو جسٹ ٹچ دی ٹپ آف دی آئس برگ. سو آئی تھورلی انجوائڈ دس کانورسیشن. مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہوئی آپ سب سے مل کے, آپ سب سے باتیں کر کے. آئی ہوپ آپ کا بھی اچھا وقت گزرا یہاں پہ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. آئی ہوپ آپ نے بھی یہ گفتگو انجوائے کی. یہاں میں لینے والی ہوں ایک چھوٹا سا بریک, لیکن آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے, کیونکہ بریک کے بعد ملاقات ہوگی ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ پاکستانی گلوکارہ سے. پاکستان اور بھارت کے بعد اب زیب بنگش موسیقی بنا رہی ہیں امریکہ میں. ان کے بینڈ سندرا کی خوبصورت آواز آپ سنیں گے اس بریک کے بعد. یہ جو موسیقی ابھی آپ نے سنی, اس کا تعلق مشرقی یورپ سے ہے اور یہ کلزمر موسیقی کہلاتی ہے. اس کی جڑیں یہودی ثقافت میں ہیں. اب اگر اس موسیقی کو پاکستان, ترکی اور افغانستان کی موسیقی کے ساتھ ملا دیا جائے تو جو خوبصورت فیوژن بنتی ہے نا, اس کا نام ہے سندرا. سندرا ویسے تو پشتو میں گیت کو کہتے ہیں, لیکن یہ نام ہے پاکستان کی اپنی بی بی سنم جانم زیب بنگش کے امریکن بینڈ کا. اس بینڈ کی بنیاد رکھی گئی 2013 میں اور حال ہی میں انہوں نے اپنا پہلا البم ریلیز کیا ہے. اب زیب اور ان کے بینڈ ممبرز کے لیے, جن کا تعلق اتنی مختلف بیک گراؤنڈ سے ہے, ایک ساتھ مل کے کام کرنا کیسا تھا, آئیے انہیں سے سنتے ہیں. زیب, Michael, thank you so much for coming to Voice of America studio. Thank you. And congratulations on your first album. I heard portions of it. It sounds really interesting and exciting. جب آپ گاتی ہیں تو آپ پشتو میں گا رہی ہیں یا ٹرکش میں گا رہی ہیں, اور باقی جو میوزیشنز ہیں وہ لینگویج کم از کم نہیں بولتے, نہیں سمجھتے. کیسے اوور کم کیا اس بیریئر کو؟ میوزک میں اس طرح سے ہم لینگویج کو نہیں دیکھتے, کیونکہ سینٹیمنٹس تو ہمارے جو شاعری سے ملتے ہیں وہ تو ہر جگہ ملتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جس طرح سے پاکستانی ثقافت کو دیکھ رہے ہیں, جو مجھے لگ رہا ہے وہ بھی ایک بہت ہی سطحی لیول پہ دیکھ رہے ہیں. تو ہم پاکستان ایک ایسی سرزمین ہے جس کی تو تاریخ 5000 سال پرانی ہے. یہاں کے جو راگ ہیں, یہاں کی جو فوک ٹریڈیشنس ہیں, یہاں کی ثقافت بھی اتنی ہی پرانی ہے, اور ان ساری ثقافتوں سے ہمارا ملاپ رہا ہے. میں تو اس میں بلیو کرتی ہوں کہ کسی نہ کسی لیول پہ ہم لوگ کبھی ساتھ بیٹھے ہوں گے, کبھی ساتھ یہ گیت گائے ہوں گے, یہ گیت ساتھ میں بنائے ہوں گے. ہم نے فوک موسیقی کو اپنا بیس بنایا, اور فوک موسیقی ان ریجن سے جن کی بہت پرانی ثقافت ہے. اس طرح سے میرے خیال میں کافی چیزیں اوورلیپ ہوتی گئی ہیں, اور بہت آسانی سے ہم لوگ کرتے میوزک بنا رہے ہیں اس طرح سے. I think that one very interesting thing on a music موسیقی کی سطح پر دیکھیں تو ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ مختلف علاقوں کی موسیقی کے عناصر کو ملانے سے آپ کو مزید کچھ کرنے کا موقع ملتا ہے. اس طرح ہمارے بینڈ کے ہر رکن کو اپنے فن کا نئے انداز سے اظہار کرنے کا موقع ملا ہے. added vocabulary to their palette. جب آپ اور ہانیہ when you broke out on the scene اور آپ کا میوزک لوگوں نے سننا شروع کیا, تو آپ کو بہت سی جگہ پہ میڈیا میں آپ کی ایتھنیسٹی کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا کہ جی پشتون لڑکیاں ہیں. آپ کو لگا کیا کہ اگر آپ کو ایک خاص لیبل کے ساتھ انٹروڈیوس کرایا جائے تو پھر آپ کی جو آرٹسٹری ہے, جو آپ کے اندر کا فنکار ہے, وہ محدود ہو جاتا ہے, اس کو لمٹ کر دیا جاتا ہے؟ جو چیز مجھے اس چیز میں بادر کی تھی ہمیشہ ایک پشتون ہونے کے اوپر میڈیا میں, وہ ایک ایسے کوئی ایک جیسے عجوبہ ہوتا ہے اس طریقے سے ہمیں پیش کر رہے تھے کہ پشتون ہونے کے باوجود وہ ایک میوزک لونگ فیملی سے یا میوزک کر رہی ہیں, جبکہ ہمیں موسیقی ملی ہمارے پشتون گھرانے سے ہے.
تو مجھے اس چیز سے بہت ایک وہ ہوتی تھی کہ میں اپنے ملک میں ہوں اور ہمیں اتنا بھی نہیں پتا اپنے ایک دوسرے کے بارے میں کہ ہم عجیب عجیب قسم کے ایک اسٹیریوٹائپس پکڑ کے وہ لے رہے ہیں اور پھر مجھے اس پہ واہ واہ مل رہی ہے کہ آپ تو ایک بہت ہی بڑا کمال کر رہی ہیں جبکہ میں نہیں کر رہی ہوں. اور بہت سی عورتیں ہیں جو آج بھی پشاور میں میوزک کر رہی ہیں, جو اپنے گانے لکھتی ہیں, جو اگر انہیں وہ اپرچونٹی نہیں ملی ٹو بی آؤٹ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پٹھان گھروں میں موسیقی نہیں ہوتی. آپ کی CD ریلیز ہو گئی ہے, لوگوں کو یہودی ثقافت کی کلیزمر موسیقی اور ایک مسلمان پاکستانی کا ملاپ نظر آئے گا. ان لیبلز کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ لیبل سے چیز بکتی ہے, آپ کو لوگوں کو اپنی جانب کھینچنا ہے, اور یہ حقیقت کہ ہمارے پس منظر ایک دوسرے سے اتنے مختلف نظر آتے ہیں لوگوں میں تجسس پیدا کرتی ہے. ہمارے لیے تو یہ کام مشکل نہیں تھا, مگر لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ دونوں کلچر ایک ساتھ کیسے مل سکتے ہیں. پاکستان جا کر پرفارم کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ Hope so. We're working on it. We've been working on it for a couple of years. امید تو ہے, ہم اس پر کچھ سالوں سے کام کر رہے ہیں, لیکن اس کے لیے بہت پیسہ چاہیے, اور امریکہ سے 6 لوگوں کو لے کر کہیں بھی جانا آسان تو نہیں ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کریں. امید ہے جلد کچھ ہو سکے گا. And you have no security or safety concerns? No, none. Wonderful. Wonderful. Say it like you mean it. That was as much as I mean it. Even more interested than performing there. I mean, وہاں جا کر پرفارم کرنے سے زیادہ میری دلچسپی وہاں کے موسیقاروں سے کچھ سیکھنے میں ہے. میرا تعلق جس موسیقی سے ہے اس سے جڑی ثقافت کو دوسری جنگ عظیم کے دوران بہت نقصان پہنچا. آج ہمارے پاس وہ ریکارڈنگز نہیں جن میں فنکار لائیو پرفارم کر رہے تھے, اور یہ اس موسیقی کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ بنی. پاکستان جانے کا سوچ کر مجھے اس لیے ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ وہاں وہ فنکار بذات خود موجود ہیں جن سے میں کچھ سیکھ سکتا ہوں. people in person is the thing that excites me the most about going to Pakistan. اور یہی پرابلم ہمارے ہاں بھی ہے کہ پاکستان جس مشکلات سے گزر رہا ہے اس وقت, اس میں جو ہمارے اصل سازندے ہیں, اصل موسیقار, اصل پریکٹیشنرز ہیں, وہ بالکل اگنور ہو رہے ہیں. اسپیشلی جیسے بلوچستان, سندھ اور پختونخوا ایریاز میں. تو ان کو میں بہت اس وجہ سے بھی ایکسائٹیڈ ہوں کہ ان لوگوں کو سندرا کے ساتھ ملا کے ہم بیٹھ کے اگر کچھ بنائیں, کچھ سیکھیں, کچھ کریں تو بڑا مزہ آئے گا. Well, I really, really enjoyed talking to you and listening to Sandara's music, and I'm sure our listeners and our viewers are going to love it too. Congratulations once again, and thank you so much for your time. Thank you for having us. Thanks very much. یہ تھا ہمارا آج کا شو. آئی ہوپ آپ نے ان پاکستانی ستاروں سے ملاقات انجوائے کی. کیسا لگا آج کا شو مجھے سوشل میڈیا پہ ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.